जनाब, क्या हाल है आपका? कैसे मिजाज हैं? आपको देखकर खुशी हुई। मीर का सिलसिला हम जारी रखेंगे अपनी गुफ्तगू मीर के अशार पर। अगला शेर है, सद शुक्र के दाग़े दिल अफसरदा हुआ वरना, ये शोला भड़कता तो घर बार जला जाता। यहाँ मीर मायूसी या बेताल्लुकी, दुनिया में अदम दिलचस्पी की उस मंजिल पर है जहाँ शोले इश्क के सर्द होने पर खुशी का इजहार किया जाता है। इसी मजमून को गालिब ने भी बहुत खूबी से अदा किया है। रगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। दोनों बहुत अच्छे अशार हैं। अगला शेर है मीर साहब का कि दिल में रहा न कुछ तो किया हमने ज़ब्त शौक, ये शहर जब तमाम लुटा तब नस्ख हुआ। ये एक ऐसा मजमून है जो मीर साहब ने कई दफ़ा इस्तेमाल किया है, बयान किया है, लेकिन इस शेर की खूबसूरती कुछ मुख्तलिफ ही है। तो मुराद ये है कि दिल वो शहर है जिसका तलातुम जब ख़त्म हुआ तो उस पर नज़्म व ज़ब्त का राज हुआ। अब ये क़ुव्वत बयान, कौल महाल और तशबीह सब एक जगह जमा हो गए, क्योंकि जब शहर लुट जाए तो उसका इंतज़ाम, उसमें हुकूमत कायम करने, नज़्म व नस्क़ कायम करने को बाकी रहता ही क्या है। लेकिन शहर दिल, मीर कहते हैं कि वो दिल वो शहर है जिसको इंतज़ाम के तहत लाने से पहले उजड़ना ज़रूरी होता है। जब दिल खाली हो जाए तो जिसके लिए दिल में तूफ़ान बरपा थे उससे भी दिलचस्पी बाकी नहीं रहती, तो उसकी भी तमन्ना क्या करते, खुद ब खुद ज़ब्त शौक़ हो गया, नज़्म नस्क़ कायम हो गया। ये अपने शिकस्त की आवाज़ होना है। बट मीर साहब के अशार में कहीं पर भी सेल्फ पिटी नहीं होती। फिर अगला शेर मीर साहब का है कि आलम में जाके मुझको तनज़्ज़ो था, अब तो मैं आलूदगी ये जिस्म से माटी में अट गया। आलम में जाके से मुराद है आलम अरवाह में। सूफियाना ख्याल है कि रूह जो है वो पाक होती है क्योंकि वो आलम क़ुद्स में रहती थी, फिर उसे जिस्म का लिबास पहना कर दुनिया में भेजा गया और दुनियावी ताल्लुकात, हवा व हवस, हिर्स व हसद का शिकार होकर वो अपनी पाकीज़गी खो बैठी। जिस्म में मुक़य्यद होना रूह को कसीफ कर देता है। ये मीर ने इस तसव्वुर को दूसरे मिसरे में एक खूबसूरत इस्तारे से बयान किया है। जिस्म मिट्टी का बना हुआ समझा जाता है, तो उसके एतबार से उन्होंने जिस्म को आलूदगी से तशबीह दी है और मिट्टी में अट जाना ज़ाहिर है कि उसके गंदा होना या कसीफ हो जाने की तरफ इशारा है। और अब तो मैं जो खूबसूरती से इस्तेमाल किया है उससे इजहार मजबूरी भी है और कुछ गम भी है। मजबूरी ज़्यादा है कि अगर आप मुझसे गुनाह सरज़द हो तो परवरदिगार मैं मजबूर और बेकसूर हूँ, क्योंकि रूह तो तेरे नूर का परतौ है, लेकिन ये परतौ जब इंसानी शक्ल में क़ैद होता है तो कसीफ हो जाता है। तो ये मीर साहब ने कहा है। एक और जगह उन्होंने दीवाने सोम में शायद कहा है कि थी जुमला तने लताफत आलम में जाके हम तो मिट्टी में अट गए हैं इस खाकदा में आकर। अगला शेर है कि हाथ दामन में तेरे मारते न झुंझला के हम, अपने जामे में अगर आज गिरेबा होता। इस बाब में गालिब ने एक गैर मामूली शेर कहा है, इज्जो नियाज से तो न आया वो राह पर, दामन को उसके आज हरीफाना खींचिए। शेर
غالب کا بہتر ہے، لیکن میر صاحب کا خیال اس سے وسیع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وحشت ہی تیری وجہ سے ہے، یا تو اس کا مداوع کر یا اس وحشت کا ہدف مہیا کر، اپنا دامن دے۔ یہ میر آتش نے بھی اس میں ایک شعر کہا ہے، ان دونوں اشعار کے پائے کا شعر نہیں ہے لیکن سنا دیتا ہوں۔ خوشی سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی، گریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے۔ آگے میر صاحب کہتے ہیں کہ صحن میں میرے اے گل مہتاب، کیوں شگوفہ تو کھلنے کا لایا۔ تو گل مہتاب کہتے ہیں وہ چاندنی یا وہ روشنی چاند کی جو درختوں سے چھن کے زمین تک پہنچتی ہے۔ چاندنی راتوں میں جب وہ چاندنی چھن چھن کے آتی ہے تو جنون بڑھ جاتا ہے کہا جاتا ہے، اور اس گل مہتاب کو ہی میر نے شگوفے کے کھلنے سے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اپنے صحن کی بات کی ہے تو کہ بتا دیا کہ جو بھی گفتگو کر رہا ہے وہ گھر میں بند ہے تاکہ وحشت میں گھر سے باہر نہ نکل پڑے۔ تو لیکن گھر میں بند ہونے کے باوجود درخت سے چھن کر جو چاندنی صحن میں آتی ہے وہ وحشت کا سامان فراہم کر دیتی ہے۔ گلے چاندنی کو دیکھا تو چاندنی یاد آئی، چاندنی کا خیال آیا تو چاند یاد آیا، اور چاند کا تصور ہوا تو پھر چاند سا چہرہ یاد آیا۔ تو میر صاحب نے کیا تخیل کی دنیا سموتی ہے۔ یہ اچھا مضمون ہے۔ ایک اور جگہ میر صاحب نے اس کو کہا ہے، یہ جو شعر ہے یہ زیادہ اچھا ہے لیکن یہ شعر بھی اچھا ہے۔ اس ماہ کے جلوے سے کچھ تعمیر یاد دیوے، اب کے گھروں میں ہم نے سب چاندنی ہے بوئی۔ اسی مضمون پر ناسخ نے بہت اچھا شعر کہا ہے، کہتے کیا شب ماہتاب میں بے یار جاؤں باغ کو، ہمارے جنوں کو بنا دیتی ہے خنجر چاندنی۔ اور بعد کے ایک شاعر سیماب اکبر آبادی نے بھی اچھا شعر کہا ہے، کہتے کہ محبت میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے انسان پر، ستاروں کی چمک سے چوٹ لگتی ہے رگے جاں پر۔ پھر آگے کہتے ہوں داغ نازکی کہ کیا تھا خیال بوس، گلبرگ سا وہ ہونٹ جو تھا نیلگوں ہوا۔ اب یہ انتہائی خوبصورت شعر میر صاحب نے کہا ہے، مطلب آسان ہے کہ نزاکت محبوب کی اتنی ہے کہ میرے دل میں صرف بوسے کا خیال آیا تھا اور اس کے ہونٹ پر نیل پڑ گیا۔ غالب کا بھی ایک شعر بہت ہی اچھا ہے نزاکت محبوب پر۔ وہ کہتے ہیں شب کو کسی کے خواب میں آیا نہ ہو کہیں، دکھتے ہیں آج اس بت نازک بدن کے پاؤں۔ آگے میر صاحب کہتے ہیں ہستی ہے اپنے طور جوں بحر جوش میں، گرداب کیسا موج کہاں ہے حباب کیا۔ تو میر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا وجود ایگزسٹنس اپنے طور پر ایسی ہے کہ جیسے سمندر جوش میں ہوتا ہے، اور یہ ایسا سمندر ہے اس میں گرداب موج بلبلے سب ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ چھوٹے سمندر میں تو یہ چیزیں الگ الگ نظر آتی ہیں، لیکن اس سمندر میں عظمت اور جوش اتنا ہے کہ تمام چیزیں یکساں ہی لگتی ہیں۔ اور جوش سے یہ ہے کہ یہ ایک عالم میں ایک شخص کا وجود بھی ہو سکتا ہے، تمام عالم انسانی کا بھی، اور تمام عالم وجود بھی آپ کے تخیل کی وسعت پر منحصر ہے۔ لیکن میر صاحب یہ کہتے کہ وہ ایک انسان ہو، اس کی ایگزسٹنس ہو، سب انسانوں کی ہو یا تمام عالم کو ہو، قرار کہیں بھی نہیں ہے۔ کائنات کی یہ ساری بے قراری، سارا عمل و حرکت کسی سمندر کی کثیر وسعت کی طرح
محسوس ہوتے ہیں۔ پھر اس غزل کا مقطع ہے: ہر چند میر بستی کے لوگوں سے ہو نفور، پر ہائے آدمی ہے وہ خانہ خراب کیا۔ تو نفور سے مراد ہے نفرت کرنے والا، اور یہاں پہ مراد ہے somebody who avoids people، ان سے دور بھاگنے والا۔ تو پہلے مصرے میں انہوں نے کہا کہ جو لوگوں سے دور بھاگتا ہے وہ خانہ خراب ہوتا ہے، اگر دوسرے مصرے میں پھر یہ کہا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ خراب آدمی ہو، خانہ خرابی کسی انسان کی مکمل طور پہ خرابی پہ منتج نہیں ہوتی۔ تو صرف لہجے سے میر نے بتا دیا کہ گرچہ وہ خانہ خراب ہے لیکن میر ہے قابل تعریف آدمی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اچھے لوگوں کا مقدر ہی خانہ خرابی ہوتا ہو۔ اصل میں تو یہ کیفیت کا شعر ہے، آپ اسے محسوس کیجئے، لیکن جو معنی تھے وہ بیان کر دیے۔ پھر آگے ایک شعر ہے: گلوگیر ہی ہو گئی یاوہ گوئی، رہا میں خاموشی کو آواز کرتا۔ یاوہ گوئی کہتے ہیں بلا وجہ بے لگام اور بے مقصد بولنا، اسے ایک لفظ میں آپ کہیں کہ بکواس کرنا۔ تو یہ شعر ایک پورا مرثیہ ہے اظہار کی انکیپیسٹی کا، کہ جو داخلی کیفیت ہے اسے خارج میں لانا یا اسے بیان کرنا کی کیپیسٹی یا اس کی قدرت جیسے وہ چاہتے ہیں بیان کرنا، وہ نہ ہونے کا۔ اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، شاید میر کی تو نہ ہو لیکن ہماری کیفیت کو انہوں نے زبان دے دی۔ خیال کی وسعت، تجربے کی شدت، احساسات کی پیچیدگی کے اظہار کے لیے جو میں نے الفاظ استعمال کیے وہ اتنے سبک تھے کہ ان سے معنی بیان نہیں ہو سکے، تو وہ یاوہ گوئی میں تبدیل ہو گئے، بے معنی گفتگو میں۔ غالب نے کہا تھا کہ زلف خیال نازک و اظہار بے قرار، یارب بیان شانہ کشے گفتگو نہ ہو۔ غالب کا شعر ان کے پیرائے میں ہے جو کہ ایبسٹریکٹ ہے، تو ایکسپریشن کا جو المیہ ہے، ٹریجڈی ہے، وہ فیلنگ یا حسیات کی سطح پر نمودار نہیں ہوتی۔ میر کا معاملہ ڈفرینٹ ہے، جیسے ہمیشہ گفتگو ہوئی کہ وہ بالکل عام انسان کی، عام زندگی کی، چاہے عام انسان نہ ہو، سطح پر اتر کے گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے بیچ سے ہی کوئی آواز اٹھ رہی ہے اور ہمارا خیال تخیل کی طرف، معانی کی طرف کھینچ رہی ہے، اور غالب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی الوحی آواز آ رہی ہو۔ پھر دونوں کا سٹائل ہے، غالب کے بیان میں احساس شکست نہیں ہے، صرف امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ میر کے ہاں یہ ہے، جہاں دعا ناکام ہو چکی، اظہار کے لیے کوشش ناکام ہو چکی، اب وہ خاموشی کو آواز بنانے کی صحیح کر سکتے ہیں یا آواز کو خاموشی بنانے کی۔ پھر آگے میر صاحب کہتے ہیں کہ آنکھیں کھلیں تو دیکھا جو کچھ نہ دیکھنا تھا، خواب عدم سے ہم کو کاہے کہ تیں جگایا۔ خوبصورت شعر ہے۔ اب وہ کیا چیز تھی کہ جو کچھ نہیں دیکھنا تھا اور وہ دیکھا؟ یہ میدان حشر بھی ہو سکتی ہے، حشر کے روز جو ہمارا حساب کتاب ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا بہت بڑا، جو ایک زندگی سے جو ملا اس کے بعد زندگی کی قدر میر صاحب کی نظر میں نہیں رہی، تو دوبارہ زندہ ہونا بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ یا یہ کہ جس دنیا سے بھاگے تھے ہم اور موت کی آغوش میں پناہ لی تھی، وہ دنیا کے لوگ، وہ حوادث، تمام تر لوازمات جن سے پردہ کرنے کے لیے موت ہمیں راس آئی تھی، پھر دوبارہ سے ان سے وابستہ پڑے گا۔ اور یہ ایک بہت ہی اس کا تنتنا سا اس شعر میں ہے، جو تمام مذہبی کتب میں موت بعد زندگی کے بارے میں
زندگی حیات بعد موت کے بارے میں جو تمام خوبصورت باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی نفی یہاں میر صاحب نے کر دی ہے۔ تو اصل لکھنوی نے کہا کہ یہاں پہ مراد میر صاحب کی ہے کہ ہم عالم ارواح میں آرام سے سو رہے تھے اور اس دنیا میں جب آئے تو طرح طرح کے عذاب اور مصیبتیں اٹھانا پڑیں، تو ہمیں وہاں سے کیوں یہاں بھیجا۔ آفرینش کی یہ وجہ میر صاحب کو سمجھ نہیں آتی، لیکن میرا خیال ہے کہ میر اثر کو یہاں پہ غلطی لگی ہے، کیونکہ میر صاحب نے عالم ارواح یا اس سے مساوی کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ خواب عدم، اور خواب عدم کا مطلب موت ہوتا ہے۔ اور بھی میر صاحب نے ایک جگہ کہا ہے دیوان اول میں شروع میں ہی، خوف قیامت کا یہی ہے کہ میر ہم کو جیا بارے دیگر چاہیے۔ آگے ایک اور مقطع ہے کہ ریختہ کاہے کو تھا اس رتبہ اعلیٰ میں میر، جو زمین نکلی اسے تا آسماں میں لے گیا۔ تو یہ کیفیت اور روانی کا شعر ہے۔ ایسے اشعار اپنی تعریف میں دوسرے شعراء نے بھی کہے ہیں، جیسے مومن نے کہا، ایسی غزل کہی ہے یہ جھکتا ہے سب کا سر، مومن نے زمین کو مسجد بنا دیا۔ یا میر انیس کا مشہور شعر ہے کہ صدائے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ اب یہ جو دونوں اشعار ہیں میر انیس اور مومن کے اچھے ہیں، لیکن دونوں کا پہلا مصرع ہلکا ہے، دوسرا مصرع اچھا ہے، لیکن میر صاحب کے دونوں مصرے بہت اچھے ہیں۔ پھر آگے میر صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے کہ جاننا باطل کسو کو یہ قصور فہم ہے، حق اگر سمجھے تو سب کچھ حق ہے یا باطل ہے کیا۔ کمال شعر میر صاحب نے کہا ہے۔ آج کے تکفیری ماحول میں تو بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ اس علم و عرفان کی منزل پر میر صاحب اس شعر میں نظر آتے ہیں جہاں انسان وحدت الوجود کی سرحدوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہندو مت میں ویدانت کا تصور ہے کہ خدا ایک انفینٹ وجود اور لمٹ لیس کانشیسنس ہے، شعور ہے، اور لہٰذا اس میں ہر وجود اور ہر شعور موجود ہے۔ تو اس خیال کی روح سے حق اور باطل، وجود اور غیر وجود، یہ سب بے معنی ہیں، اور انسان بھی اسی کا حصہ ہے۔ جبکہ وحدت الوجود کی روح سے اشیاء جس حد تک وہ موجود ہیں، تمام ان کی ایگزسٹنس تو ہے، لیکن وہ تمام ذات حق کا حصہ ہیں۔ تو بہرحال میر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حقیقت کو سمجھ لے یا خدا کو سمجھ لے، پھر کسی کو باطل کافر نہیں کہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی چیز جو ہے وہ ہر چیز کو خدا بنا دیتی ہے۔ تو اس کے لحاظ سے میر صاحب کہتے ہیں کہ حق یا خدا انسان کی تخلیق ہے، انسان خود کو کائنات میں تنہا محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ کسی ایسی ہستی کی تلاش کرتا ہے جس کا رشتہ سب سے ہو، اور جو خود انسان کا بھی رشتہ کائنات سے استوار کر دے، لہذا خدا کا تصور۔ پھر تیسری تشریح یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی عقیدہ جھوٹا نہیں، سب اپنی اپنی جگہ سچے ہیں۔ یہ ہماری سمجھ کی کمی ہے کہ کسی کو کافر، کسی کو مومن، کسی کو مسلم، کسی کو مشرک کہتے ہیں۔ سب کا راستہ ایک ہے، اور تمہاری سمجھ کا پھیر نہ ہو تو تم صحیح طریقے سے سمجھو سبھی سچ ہے، سب کے عقیدے ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ آپ کہہ لیں کہ شعر جس طرح سے بھی آپ اس کو سمجھیں، یہ صلح کل کا شعر ہے، اور ایک حساب سے تمام مذاہب کی سچائی کے مضمون کا حامل بھی ہے۔ جس طرح سے بھی آپ دیکھیے شعر غیر معمولی ہے، اس کے مطالب بے شمار ہیں، اور 3 میں نے عرض کیے جن میں سے کسی کو بھی آپ نگیٹ نہیں کر سکتے۔ تینوں اس اشعار سے، اس شعر سے کے نوٹ ہوتے ہیں،
اور دیٹ از دا بیوٹی آف میر صاحب. پھر اگلا شعر ہے: جہاں میں میر سے کاہے کو ہوتے ہیں پیدا، سنا یہ واقعہ جن نے اسے تعسف تھا. تو ذوق کا بھی اس باب میں ایک اچھا شعر ہے. کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے. ایک اور جگہ میر صاحب نے کہا ہے کہ مرنے کے پیچھے تو راحت سچ ہے، لیک بیچ میں یہ واقعہ حائل ہے میاں. اسد اللہ خاں تمام ہوا، اے دریغا ورند شاہد باز. آگے ایک مطلع ہے کہ دوری یار میں ہے حال دل ابتر اپنا، ہم کو 100 کوس سے آتا ہے نظر گھر اپنا. تو اب آپ دیکھیں کہ میر صاحب روز مرہ کے محاورے کس خوبصورتی سے باندھتے ہیں. گھر نظر آنے کا مطلب ہے اپنا حال اپنے اوپر روشن ہونا. تو میر صاحب کے ہائیلی انوینٹیو مائنڈ نے ایک ایسا محاورہ یہاں بھی دریافت کر لیا جو شعر کو خوبصورت بھی بنائے اور بے پناہ میٹافورک ہو، برمحل بھی ہو. حالی نے بھی میر کا اتباع کیا ہے اس محاورے کو استعمال کرنے میں. کہتے کہ وہ عزم دیر شاید کعبے سے پھر کر اپنا، آتا ہے دور ہی سے ہم کو نظر گھر اپنا. پھر آگے میر صاحب کہتے کہ یا شہر شہر بستی اوجڑ ہی ہوتے پائی، عقلی میں عاشقی میں بستہ نگر نہ دیکھا. تو میر صاحب کہتے کہ جس نے عشق کیا وہ پھلا پھولا نہیں، بے بسی بالکل نہیں، تنتنا ہے کہ لگتا ہے یہ مسافر سارا اقلیم کھنگال آیا ہے، دیکھ آیا ہے اور اب اس کا حال بیان کر رہا ہے. تو انتہائی کیفیت کا شعر ہے یہ. اب اس خوبصورت شعر کے ساتھ ہم آج آپ سے اجازت لیں گے اور اگلی مرتبہ میر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.